वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे मैं ग़ज़वा बदर के मुआज़ात आपको बताऊंगी। ये तकरीबन 6-7 मुआज़ात हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहला जो मुआज़ा है वो है बीमार ऊँट शिफा याब हो गया। रफ़ात बिन राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं अपने भाई खल्लाद बिन राफ़े के साथ जंगे बदर में एक ऊँट पर सवार था। जब हम मैदान बदर में पहुँचे तो हमारा ऊँट बीमार हो गया। मेरे भाई ने मन्नत मानी कि ऐ खुदा, अगर इस जंग में फ़तह हो तो मदीना पहुँचकर इस ऊँट का कुर्बान कर दूँगा। अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुज़रे और हमें देख कर रुक गए। पानी मंगवा कर वज़ू फरमाया और कुली की और फरमाया, ऊँट का मुँह खोलो। हमने मुँह खोला तो आपने ऊँट के मुँह में वज़ू का मुस्तअमल पानी उंडेल दिया, यानी इस्तेमाल किया हुआ पानी उंडेल दिया। फिर उसके सर, गर्दन, कोहान और दुम पर छींटे मारे और हमें सवार होने के लिए कहा। वो ऊँट हमें उठाकर खूब दौड़ने लगा। जो ही हम बदर से लौटे, मेरे भाई ने ऊँट ज़िबा करके और रबा में तकसीम कर दिया। दूसरा मुआज़ा, मैदान बदर मुमताज़ मुशरिकीन का मक़तल बन गया। मैदान बदर में जंग शुरू होने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जगहों की निशानदेही फरमा दी थी जहां बेशतर कुफ़ार का कत्ल मुक़द्दर हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमाया, यहाँ फ़लाँ हलाक होगा, यहाँ फ़लाँ हलाक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन मकामात की निशानदेही की थी उन्हीं पर मक़तूलैन की लाशें देखी गईं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, अल्लाह ने अपने रसूल को हक़ पर भेजा है। जो ख़त और लकीरें खींची गई थीं उनसे सरमुँ तजावुज़ ना हुआ। हज़रत अली फरमाते हैं, जब हम मदीने पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर की खबर दरियाफ़्त की, यानी कौन कहाँ कत्ल हुआ है। तीसरा मुआज़ा, मक्का में मुशरिकीन की शिकस्त की खबर। जब मुशरिकीन ने मक्का मैदान बदर में पहुँचे तो उनके नौजवानों की एक जमात पीछे रह गई और वो मक्का में चांदनी रात में शेरगोई और शेरबाजी करते रहे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि कोई शख्स नज़दीक होकर पढ़ रहा है, जिसका मज़मून अहले इस्लाम की फ़तह और ज़फ़रमंदी पर मुश्तमिल था। जब नौजवानों ने इस आवाज़ का पीछा किया तो कुछ निशान ना मिला। वो बहुत दहशत ज़दा हुए मकाम हजर पर वापस आए तो एक जमात से सूरत हाल दरियाफ़्त करने लगे। मगर एक रोज़ बाद जब मुशरिकीन मक्का को शिकस्त हुई तो इस खबर की तस्दीक हो गई। चौथी बात कि मैदान बदर में दोनों लश्करों की कैफियत। जंग बदर से एक दिन कबल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुजाहिदों पर नींद का पुरसकून ग़लबा तारी हो गया। कोई मुजाहिद भी नींद से बेदार न हो सका। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी नींद का ये आलम था कि मैंने बारहा कोशिश की कि उठ बैठूं, मगर नींद मुझे फिर सुला देती थी। यही हालत दूसरे सहाबा इकराम के साथ भी थी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं मदहोशी के आलम में अपनी थोड़ी छाती पर रखे बेहोश पड़ा था। जब ज़रा होश आया तो दूसरी तरफ जा पड़ा। वराक़ा बिन राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुझे इस कदर गहरी नींद आई कि एहतिलाम हो गया और अला सुबह मैंने गौसल किया। इधर मुशरिकीन मक्का पर एक खौफ का आलम तारी था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा को रात के वक्त सूरत हाल मालूम करने के लिए भेजा। हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को रात के वक्त सूरत हाल मालूम करने के लिए भेजा। इन्होंने आकर बताया कि मुशरिकीन मक्का पर इस कदर खौफ है कि अगर उनका घोड़ा भी हनहनाता है उसे मुंह पर मारते हैं। नंबर 6, मैदान बदर में अल्लाह की गैबी मदद। मैदान बदर में मलाइका नुसरत खुदावंदी की शक्ल में ज़ाहिर हुई है, यानी फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मदद की शक्ल में ज़ाहिर हुई है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं बदर के कुएं से पानी ला रहा था कि हवा का एक शदीद झोंका आया कि ऐसा झोंका मैंने कभी भी महसूस नहीं किया।
کچھ دیر بعد پھر ایک جھونکا آیا، اسی طرح یہ کے بعد دیگرے 4 جھونکے آئے۔ یہ دراصل 4 جلیل القدر ملائکہ کی آمد تھی، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل۔ ایک 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے دائیں طرف صف کشیدہ ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر کا مقام تھا۔ حضرت اسرافیل میرے دائیں جانب کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک انصاری نوجوان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتانے لگا، یا رسول اللہ، میں میدان کارزار میں ایک کافر کے پیچھے دوڑا، ابھی وہ میری تلوار کی زد سے باہر ہی تھا کہ اس کی سر پر ایک تازیانی کی آواز آئی۔ جس نے گھوڑے کو یہ چابک مارا تھا اس کی باتیں میرے کانوں کو سنائی دیں۔ جس کافر کا میں تعاقب کر رہا تھا میرے سامنے منہ کے بل گر پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملائکہ آسمان کی امداد آئی تھی۔ میدان بدر میں ابو نضرہ رضی اللہ عنہ 3 سر قلم کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظفرت بیمینک، یہ تیرے دائیں ہاتھ والے کی مدد کا نتیجہ ہے۔ ابو نضرہ نے کہا، یا رسول اللہ، 2 آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے، مگر تیسرے کو ایک خوبصورت اور سفید شخص نے قتل کیا ہے اور میں نے سر کو اٹھا لیا۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، یہ بھی ملائکہ آسمان کی مدد اور نصرت ہے، یعنی فرشتوں کی مدد ہے جو سے آسمان سے آئی ہوئی ہیں۔ بہت سے صحابہ نے بتایا کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار سونتتے تھے کہ اس کا سر ہمارے وار سے پہلے ہی تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ بدر میں آسمانی چمک کا مشاہدہ اور کشف۔ حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس دن یعنی جنگ بدر کے دن جب کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا جو آگے بھاگا جا رہا تھا، تو اچانک اس مسلمان نے اس مشرک پر پڑتے ہوئے ایک چابک کی آواز سنی۔ پھر اس نے ایک سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، ہیزوم، اقدام کر۔ پھر اس مسلمان کی نظر اپنے آگے بھاگتے ہوئے مشرک کی طرف گئی تو دیکھا کہ وہ زمین پر چت پڑا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس مشرک کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا اور اس کا منہ پھٹا ہوا تھا، یعنی فرشتے کی مار کی وجہ سے، اور وہ تمام جگہ جہاں چابک پڑا تھا سبز اور سیاہ ہو گئی تھی، یعنی جس طرح کوئی چوٹ کھا کر نیلی ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے ناک کا وہ حصہ جس پر چابک کا نشان تھا نیلا پڑ گیا تھا۔ چنانچہ وہ انصاری مسلمان جس نے اس مذکورہ مشرک کو مذکورہ حال میں دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے پورا واقعہ سن کر فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، وہ فرشتہ جس نے اس مشرک کو چابک مار کر ہلاک کیا تیسرے آسمان کی فوجی کا فرشتہ تھا۔ اس دن کی جنگ میں مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو گرفتار کیا۔ بدر میں شریک فرشتوں کی شکل و صورت۔ حضرت اکرمہ غلام ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ غلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب مکہ میں مقتولان بدر کی اطلاع آئی تو لوگوں نے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو آتے دیکھا تو کہنے لگا، یہ ابو سفیان آ گیا ہے۔ ابو لہب نے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، قریب آؤ اور مجھے ساری بات سناؤ، مجھے اپنی جان کی قسم تم سے صحیح معلومات مل سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ کھڑے تھے۔ اس نے کہا، ہم قوم یعنی مسلمین سے ملے اور اپنے کندھے ان کے ارزاں کر دیے۔ انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کیا اور جیسے چاہا قیدی بنایا، مگر بخدا اس کے باوجود میں اپنے لوگوں کو کچھ ملامت نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے کچھ سفید رنگ کے آدمی آسمان سے زمین کی طرف آتے دیکھے تھے جو بھورے رنگ والے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم وہ کچھ نہ چھوڑ رہے تھے اور نہ ان کے مقابلے میں ہماری طاقت کچھ کام آ رہی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں، میں نے یہ سن کر اپنے حجرے یعنی خیمے کے تنابے اٹھاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم پھر وہ فرشتے ہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی پہچان سفید دستاریں تھیں جن کے شملے انہوں نے اپنی پشتوں پر ڈال رکھے تھے، جبکہ غزوہ حنین میں ان کی دستاریں سبز تھیں۔ تاہم انہوں نے بدر کے سوا کہیں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔
حنین میں وہ صرف تعداد بڑھا کر مسلمانوں کے دل کو مضبوط کر رہے تھے، لڑائی میں شریک نہ تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، مجھے میری قوم بنو سعد بن بکر کے ایک آدمی نے بتایا کہ میں بدر کے دن تھک ہار چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے آگے جنگل سے کر جا رہا ہے۔ میں نے سوچا اس کے ساتھ جا ملتا ہوں تاکہ اس سے مانوس ہو سکوں۔ وہ ایک وادی میں اترا، میں بھی اس سے جا ملا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے اور قریب کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ امام احمد ابن سعد ابن جریر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ بدر میں ابو الیسر نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا۔ حالانکہ ابو الیسر بہت کمزور اور حضرت عباس بہت طاقتور آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الیسر سے پوچھا کہ تم نے عباس کو کیسے قید کر لیا؟ ابو الیسر نے عرض کیا کہ ان کو قید کرنے میں مجھ کو ایک ایسے شخص نے مدد کی ہے جس کو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معزز فرشتہ تھا جس نے تمہاری مدد کی۔ ابن اسحاق اور بیہقی میں ابو واقف لیشی کی روایت ہے کہ میں بدر کی لڑائی میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے جھپٹا، میری تلوار اس پر پڑنے سے پہلے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا سر زمین پر پڑا ہوا ہے۔ حاکم، بیہقی اور ابو نعیم میں سہل بن حنیف سے اسی طرح ایک روایت ہے کہ بدر کے دن ہم تلوار کا اشارہ ہی کر رہے تھے کہ تلوار مشرکوں کے سر تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کا سر کاٹ کر زمین پر پڑ جاتا تھا۔ یہ فرشتوں کی مدد تھی جو مسلمانوں کی طرف سے کفار کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بدر میں حارث بن ابی ذرار کا قبول اسلام۔ حارث بن ابی ذرار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تاکہ اپنے قیدیوں کو رہائی دلا سکے۔ فدیے کے طور پر چند کنیزیں اور اونٹ لایا، مگر راہ میں انہیں چھوڑ آیا۔ حضور نے پوچھا، کیا فدیہ لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کنیزیں اور اونٹ کہاں گئے؟ یہ سنتے ہی اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا اور کہا، اس وقت وہاں کوئی بھی نہ تھا اور مجھ سے پہلے بھی مدینہ میں کوئی نہیں آیا۔ غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر۔ عباس بن شیم الکنانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میدان بدر میں مشرکین مکہ کی طرف میں تھا۔ ابھی تک میری نظروں کے سامنے مسلمانوں کی قلت، کمی اور کفار کے پیادہ سواروں کی کثرت پھر رہی ہے، مگر بائیں جب ہمارے لشکر کو شکست ہوئی تو میں بھاگا۔ شکست خوردہ مشرکین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، ما رأیت مثل ھذا الامر، ایسا واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا جس میں عورتوں کے سوا سب بھاگ کھڑے ہوں۔ جب میں مکہ پہنچا اور کچھ عرصہ قیام کیا تو اسلام کا تصور میرے ذہن میں جاگزیں ہونے لگا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ مدینہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ حضرت کیا کہتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ مسجد کے زیر سایہ صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں بھی وہاں چلا گیا لیکن حضور کو نہ پہچان سکا۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اے عباس، تم ہی تھے جس نے میدان بدر میں یہ کہا تھا کہ میں نے یعنی ایسا واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا جس میں عورتوں کے سوا سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ یہ جملہ میں نے دوسرے کے سامنے نہیں کہا تھا، یہ بات محض مجھی تک محدود تھی۔ اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو آپ کو قطعاً کبھی بھی خبر نہ ہوتی۔ آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں بیعت کروں، اور میں اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ آگے حضرت عکاشہ کی لاٹھی تلوار بن گئی۔ میدان بدر میں عکاشہ بن محصن لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کی ایک لاٹھی ان کے ہاتھ میں دے دی اور حکم دیا، اس سے لڑو۔ جو نہیں مجاہد نے اس لکڑی کو پکڑا تو یہ شمشیر براق کی طرح کاٹنے لگی، یعنی تلوار کی طرح۔ وہ بڑی خوبی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اہل اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ عکاشہ بن محصن اسی تلوار سے عمر بھر لڑتے رہے اور اہل ردہ کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام عون یعنی مدد نصرت رکھا تھا۔
حضرت خبیب کا کٹا ہوا ہاتھ درست ہو گیا۔ اس معرکے میں امیہ بن خلف نے حضرت خبیب پر وار کیا اور ان کا بازو کندھے سے علیحدہ ہو گیا۔ حضرت خبیب نے امیہ کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک سے جوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔